आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन और हज़रात, आज का मौजू कि लोग मजहबी जमातों को वोट क्यों नहीं देते। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की पूरी इंतखाबी तारीख़ ये बताती है कि जब भी कौमी इंतखाबात में मजहबी सियासी जमातों ने शिरकत की, उन्हें अक्सर व बेशतर नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर कामयाबी ज़रा सी हुई भी तो कुछ इत्तेहाद बनाकर सूबाई सतह पर एक आध मरतबा हुई। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में 97-98% मुसलमान आबाद हैं। ये अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये दीन से जज्बाती लगाव रखते हैं। तो फिर जब दीनी सियासी जमातें मैदान इंतखाब में आती हैं तो फिर वोट के मुस्तहिक वो क्यों नहीं करार पाते। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करें, मुख्तसर तारीख़ इंतखाबी जो हमारे मुल्क की है उसमें हम 1970 का जो पहला इलेक्शन उसके बारे में बात कर लेते हैं और आखिरी इलेक्शन जो 2008 में हुआ उसकी बाबत बात कर लेते हैं। 1970 में पहला इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, और 1970 में यह होता है कि अवामी लीग को मिलती हैं 160 सीटें, पीपल्स पार्टी को 81, मुस्लिम लीग क़य्यूम को 9, मुस्लिम लीग कन्वेंशन को 7, जमीयत उलमाए इस्लाम को 7, मरकजी जमीयत उलमाए पाकिस्तान को 7, नेशनल अवामी पार्टी को 6, जमात इस्लामी को 4, मुस्लिम लीग कौंसिल को 2, पीडीबी को 1 और आज़ाद 16। उसके बाद इलेक्शन होते हैं 77 के, जो मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और 77 में फिर ज़िया-उल हक़ साहब तशरीफ़ ले आते हैं। 85 में इंतखाबात गैर जमाती बुनियाद पे हुए। 85 के बाद जो इंतखाबात 88 में हुए और 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कर आती है। फिर 88 के बाद 90 और 90 के बाद 93, फिर 97 और 97 के बाद 2002 और 2002 के बाद 2008 में इंतखाबात होते हैं। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल एक सूबे में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन 2008 के जो इंतखाबात हैं उन पर हम जरा बात कर लेते हैं। 2008 के इंतखाबात का नतीजा मुलाहिदा फरमाइए। जमात इस्लामी ने इस इंतखाब का बॉयकॉट किया था, तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया था, लेकिन हम बात करें मजहबी जमातों की। फजलुर रहमान साहब इसमें शरीक हुए थे और उनको मिली थी सिर्फ 7 सीटें। रिजल्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 124, मुस्लिम लीग नून 91, मुस्लिम लीग काफ 54, MQM 25, ANP 13। ये कौमी असम्बली की सीटों। बाकी फजलुर रहमान साहब के साथ हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल, पीर साहब पगाड़ा ग्रुप के 5 वगैरह वगैरह, लेकिन 7 नशिस्तें हासिल की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। 2008 के इलेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद बाई इलेक्शन की बात कर लेते हैं। NA 55 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार डॉक्टर कमाल को 3000 के करीब वोट मिले। ख़वातीन हज़रात, बहुत हैरान कुन बात है कि जमात इस्लामी जैसी बड़ी तंजीम और उसका एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कैंडिडेट, उसको सिर्फ 3000 वोट। NA 123 में हाफिज सलमान बट, जिनकी एक हिस्ट्री है, जीतने की हिस्ट्री, उनको तहरीक इंसाफ के जो मेराज साहब थे उन्होंने भी शिकस्त दे दी, यानी वो 30 नंबर पर है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें आप सब जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि मजहबी सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में नाकाम क्यों होती हैं। इस मौजू पर बात आप भी कर सकते हैं और हम आपको फ़ोन नंबर बताते हैं कि इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और बताइए कि क्या वजह है, हमारी मजहबी सियासी जमातों से क्या गलतियां हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम की नाकामी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जागीरदारा निज़ाम ने कब्जा कर रखा है इन तमाम मसाइल पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतखाबात में कामयाब होने के लिए जिस हिकमत अमली का मुजाहरा किया जाता है उसमें गैर अखलाकी पहलू ज़्यादा होते हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम मामलात हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 256-3705 और 257-8059। हमें कॉल कीजिए। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू हो, मुख्तसर तारुफ अपने चारों मौजूद मेहमानों का तशरीफ़ फरमा है। मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब, मुमताज़ आलिम दीन और ताल्लुक़ जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक़ ग्रुप से।
کئی انتخابات آپ خود لڑ چکے ہیں، لیکن کامیابی کسی بھی انتخاب میں نہیں ہوئی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم سید رضا حیدر صاحب، تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے، ممبر صوبائی اسمبلی سندھ۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر فرید پراچا، ترجمان جماعت اسلامی پاکستان، ڈپٹی جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی پاکستان، سابق ممبر قومی اسمبلی، تشریف لائیں لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اور ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک، آغاز کا ایک بہت جانا پہچانا اور بہت مقبول نام، محترم تاج حیدر صاحب۔ خواتین حضرات، ہم چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب سے۔ تھانوی صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ تھیسز ایک چھوٹا سا پیش کیا، موٹی سی بات یہ بتا دیجئے کہ پاکستان میں جہاں لوگ دین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، دینی جماعتوں کو کامیاب کیوں نہیں کراتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو علماء ہیں انہوں نے بالعموم ملکی سطح پر الیکشن کی سیاست کو کبھی اپنے لیے اولیت سمجھا نہیں، یعنی انہوں نے اس کو پرائیورٹی دی نہیں۔ ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ ہے مساجد، مدارس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ترویج، دین کی اشاعت، اس میں وہ اپنی زیادہ توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جو بھی دینی جماعتوں کے نام پہ جماعتیں ملک میں پائی جاتی ہیں وہ مختلف مسالک کی جماعتیں ہیں۔ پاکستان کی بنیاد پر مسلمانوں کی کوئی جماعت مذہبی دینی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں نا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ بن گئے، اے نبی تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ قرآن میں نا ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں ہوا سماکم المسلمین، تو آپ کو وہ ہوا سماکم المسلمین والی جماعت، ان الدین عند اللہ الاسلام والی جماعت اور جو ان الذین فرقوا دینہم پہ عمل نہ کرنے والی جماعت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پاکستان کی 62 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ متحدہ مجلس عمل بنی اور 2002 کے الیکشن میں اس نے حصہ لیا، حالانکہ اس کے وجود کے آئے وہ بہت تھوڑا وقت ہوا تھا، تو 65 کے قریب MNA ان کے آئے اور 20 کے قریب سینیٹر آئے اس وقت، جبکہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ مثلاً یعنی شہید بی بی صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں ملک سے باہر تھے۔ اس کا بھی یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک جو ہے ہمارا، آپ پشاور سے کراچی تک دیکھیں تو ایتھنک بنیادوں پہ تقسیم شدہ ہے۔ آپ پشاور سے چلیں تو وہاں آپ کو ANP ملے گی، پنجاب میں آپ آئیں گے میاں نواز شریف ملیں گے، سرحد میں آپ جائیں گے تو وہاں کے بلوچستان میں وہاں کے وڈیرے اور جاگیردار ملیں گے، سندھ میں آپ آئیں گے تو پیپلز پارٹی اور یہاں کے وڈیرے اور جاگیردار ملیں گے، شہری علاقوں میں آپ آئیں گے MQM ملے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جو پورا ملک ہے پشاور سے بلکہ آزاد قبائل سے لے کر کراچی تک وہ ایتھنک بنیادوں پہ تقسیم شدہ ہے۔ کراچی شہر میں بھی جن علاقوں کے اندر اردو بولنے والے اکثریت میں نہیں ہیں، وہاں جہاں سندھی بولنے والے وہاں سے PP کا آدمی جیتتا ہے، جہاں پختون ہے وہاں سے ANP کا آدمی جیتتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ ایتھنک بنیادوں کے اوپر تقسیم شدہ ہے۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، ANP ہے، ہیں تو ساری مسلمان جماعتیں اور مسلمانی لوگ ہیں اس میں، اور وہی لوگ جو علماء کے پیچھے آ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور دینی معاملات میں ان سے اپنی اصلاح لیتے ہیں، اپنی ضروریات دینی پوری کرنے لیتے ہیں، اور اس کے وہی ان کو ووٹ دے کر الیکشن میں اور آگے لے کر آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ عمومی طور پہ گہرائی سے جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامیان پاکستان نے علماء اور دینی جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری صرف دینی اور مذہبی رکھی ہے کہ ان کو نماز پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، اور جو دینی اور مذہبی ضرورتیں ہیں وہ ان کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے، اور ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایتھنک بنیادوں پہ تقسیم شدہ ہے، پھر یہ کہ جو جاگیردارانہ نظام رائج ہے، سردار ہیں پنجاب میں، چودھری ہیں، نواب ہیں بلوچستان کے اندر، وڈیرے ہیں سندھ کے اندر، اس تو یہ پورا جو ایک چند شہروں کو آپ چھوڑ دیں تو پورے علاقے کے اوپر پاکستان پہ جاگیردار اور زمیندار قابض ہے۔ اس جاگیردار کی ول کے خلاف وہاں کا رہنے والا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ میں سکھر کا رہنے والا ہوں، سکھر کے قرب و جوار میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہی خاندان ہمیشہ الیکشن میں جیتتے ہیں، پہلے ان کے باپ جیتتے تھے، ابھی وہ نہیں ہے تو ان کی اولادیں جیتتی ہیں۔ تو پورا جو جاگیردارانہ اور وڈیرہ شاہی کا اور چودھری سسٹم رائج ہے،
وہ اس کے پنجے اس کے اوپر گڑے. 2-3-4 باتیں آپ نے بڑی اہم کی. اب اس میں پہ گفتگو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ایک بات کی تفرقے والی کہ تفرقہ ہماری جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا تفرقے بازی کا موجب بن رہی ہیں؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ ملکی سطح پر ایک جماعت دینی ہونی چاہیے جیسے متحدہ مجلس عمل بنی تھی، لیکن جب جے یو پی الگ ہوگی اور جے یو آئی الگ ہوگی اور تمام مسالک کی میرا سوال یہ ہے، یہی سوال جو آپ فرما رہے ہیں، میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے، تو گویا دینی سیاسی جماعتیں تفرقے بازی کا موجب بن رہی ہیں؟ موجب بن رہی ہیں نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ تفرقے کا شکار ہیں. جیسے آپ نے ابھی جماعت اسلامی کو امیدوار کے 3000 ووٹ کا بتایا، تو جو خالی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوگا تو اس کو ووٹ اتنے ہی ملیں گے، لیکن اگر وہ ایک متحدہ کوئی جماعت ہو جو دینی مذہبی ہو تو یقیناً اس کے ووٹ جو ہیں کافی زیادہ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب اصل چیز ٹارگٹ جو ہے وہ ہے ووٹ حاصل کرنا، جیت جانا. ٹھیک ہے. اچھا رضا حیدر صاحب، آپ کی فرمائیے. اس سے پہلے کہ میں آپ سوال کروں آپ سے، ایک کالر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم، ذرا زور سے بولیے برادر. السلام علیکم، راشد خان بول رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. علی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں بڑی پابندی سے اس کو دیکھتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ذرا زور سے بولیے، آواز نہیں آ رہی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سے ایک یہ شکوہ ہے کہ آپ اکثر سوالوں کو بائی پاس کر دیتے ہیں. کالر بڑی محنت سے فون کرتا ہے، میں کئی دفعہ کیا ہے، آپ سوال کو پھر جواب نہیں دیتے اس کو. جی وہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ یہ مہمان ہمارے، ہم چاہتے ہیں زیادہ دیر یہ بات کریں. ہم سے بڑی شکایت ہے لوگوں کو کہ ہم کال نہیں لیتے ان کی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو تھا کہ دینی جماعتیں جو ہیں جی ان کی ناکامی کیوں ہے؟ جی بات یہ ہے کہ دینی جماعتیں خامخواہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اچھا ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ابھی یہ جو عالم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر میں آیت الکرسی پڑھ دوں شاید یہ تو بتا دیں گے، مطلب کیونکہ یہاں مدر ٹنگ عربی نہیں ہے تو کوئی نہیں بتا پائے گا. تو یہ چاہے وہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ بتائیں، ان کا سبق بتائیں، اسباب بتائیں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ کیوں نازل ہوا ہے، یہ آیت کیا واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. آج تک یہ کام نہیں کیا. جی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جلسے کرتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں، یہ ریلیاں نکالتے ہیں، صرف پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، وقت کا ضیاع کرتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ درود شریف کی محفل بنے. ٹھیک ہے بالکل، اور اصلاح معاشرہ کریں، اصلاح معاشرہ کریں. آپ کی بات پہنچ گئی ہمارے پاس کی. رضا صاحب یہ فرمائیے، بنیادی سوال آپ کی خدمت. جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک تو سسٹم ہمارا بڑا خراب ہے، پھر جاگیردار نظام ہے، وڈیرے وغیرہ ادھر ادھر، اور پھر ان کے اپنا ایک پارٹی ہوتی ہے، اپنا علاقہ ہوتا ہے. بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ لے لیے جاتے ہیں اور وہ لوگ جیت جاتے ہیں. تو ایسے میں یعنی ایک جس میں اخلاق باختہ ماحول میں جہاں پر اخلاقیات کی اہمیت نہ ہو، وہاں پر ایک نیک آدمی، ایک باکردار آدمی کیسے جگہ بنا سکتا ہے؟ محترم انیق صاحب بہت شکریہ. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے کہ مذہبی جماعتیں ناکام کیوں، اور ایک جو مذہبی ایک عالم ہے، مفتی ہے، مولانا ہے، وہ اپنی ذات میں تو باکردار ہو سکتا ہے، مگر جب وہ اس کا عمل دنیا کے سامنے آتا ہے تو وہ کردار اس کا وہ نظر نہیں آتا جو نظر آنا چاہیے. مثلا اس کے قول و فعل میں تضاد. اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. اس لیے عوام انہیں ووٹ نہیں دیتے. بالکل عوام انہیں ووٹ نہیں دیتی، عوام انہیں ہمیشہ مسترد کرتی ہے. اور جب ان کی اپنی ذات کی بات آتی ہے تو وہ ایک فتویٰ آ جاتا ہے اور وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، اور جب کسی دوسرے کے لیے بات آتی ہے تو فوراً دوسرا فتویٰ آ جاتا ہے اور وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. ہم پئیں تو حلال، آپ پئیں تو حرام. اچھا اب مذہب ہمارا الحمدللہ اس پورے کراچی شہر میں دیکھ لیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، ہر شہر میں دیکھ لیں، رمضان المبارک میں مساجد ہماری بھری ہوئی ہوتی ہیں، عبادت گزار بندے بے انتہا ہوتے ہیں. کسی کو اللہ سے، رسول سے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوتی اور وہ پروردگار کے سر بسجود رہتے ہیں. دین سے محبت کرتے ہیں. حج کے لیے دیکھ لی کتنے جاتے ہیں، عمرے کے لیے دیکھ لی کتنے جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں. لوگ عبادت گزار بندے یہاں رہتے ہیں، پروردگار کے شکر گزار بندے یہاں رہتے ہیں. مگر جب ان کے سامنے کوئی مفتی آ جاتا ہے، کوئی مولوی آ جاتا ہے اور اس مولوی کا وہ کردار دیکھتے ہیں تو پھر انہیں حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ تو صبح سرد میں کہتا ہے کہ خواتین ووٹ نہ ڈالیں، خواتین کا گھر سے نکلنا منع ہے، خواتین با پردہ ہونا چاہیے، سارے حجابات سارے ان کے لیے مراحل ہوتے ہیں، محرمات ہوتے ہیں ان کے لیے. مگر جب ان کے اپنے گھر کی خواتین کی بات آتی ہے تو وہ اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو.
अच्छा। तो ये तजाद लोग महसूस करते हैं वाज़ह। अच्छा। और कहते हैं यार ये मौलवी तो अपने लिए तो कहता है ये हलवा ठीक है, और हमारे लिए कहता है कि हलवा अच्छा, खाना सेहत के लिए बुरा है। आपकी बात को तक़वियत मिल रही है इस बात से कि 2002 में जब इंतखाबात होते हैं तो एमएमए आ जाती है, सीएम उनका आ जाता है, लेकिन 2008 में वो एमएमए ने जो नशिस्तें हासिल की थी वो उसमें पानी फिर जाता है और एएनपी आ जाती है। यानी कौल और फेल का तजाद सामने आया, फेल का तजाद सामने आया। फिर उनको भरपूर जिन्होंने हिमायत की इस्लाम के नाम पे, उन्हीं लोगों ने उनको यकसर मुस्तरद किया। अच्छा, अगर आप इसी को देख लीजिए, इसी कराची शहर में बाशऊर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लोग कहते हैं कि बंदूक के जोर पे बहुत से यहाँ काम होते हैं, मगर जब मैं मिसाल अगर आपको सिर्फ समझाने के लिए, और मेरे वो नाजरीन जो देख रहे हैं टीवी, कि जब 1993 में 1997 में फौजी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे, पोलिंग स्टेशन के बाहर फौजी मौजूद थे, एमक्यूएम ने बाइकआउट किया तो लोग 2000 से लेके 1200 से लेके 4000 वोट लेके जीते। रुकन कौमी असम्बली बने 1200 से, जबकि एमक्यूएम ने जब शिरकत की उसी तो लाखों वोट लेके ऐवानों में पहुंची, बल्कि हमारे काउंसलरों ने 16,000, 20,000, 25,000 वोट लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये रजा साहब की बात जो इन्होंने उठाई, इनका नुक्ता ये कि कौल और फेल में तजाद, किरदार और गुफ्तार में हमआहंगी का ना होना मजहबी जमातों को वोट नहीं दिलवाता, यही कहा ना आपने? जी बिल्कुल।